बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामे में खुशामदीद। नज़र डालते हैं 18 दिसंबर की अहम मुल्की और आलमी खबरों की शह सुर्खियों पर। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत पर पाक फौज ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जानिबदाराना और शख्सी कार्रवाई करार दिया है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सदर मुमलिकत रहे, मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी है और वो किसी सूरत में भी गद्दार नहीं हो सकते। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर देर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़िला कसूर के इलाके चूनिया में बच्चों से ज्यादती के बाद इन्हें कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम सुहेल शहजाद के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 3 दफ़ा सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सऊदी अरब के दबाव में आकर मलेशिया में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के इजलास में शिरकत के प्रोग्राम को तब्दील करने की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इमरान खान को किसी के दबाव में अपना तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं करना चाहिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने 1 जनवरी 2020 से गैस सारिफीन के लिए कीमतों में 221% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुस्लिम ममालिक की एक समिट के लिए 20 रियासतों के रहनुमा जमा होना शुरू हो गए हैं। इस सरबराही इजलास में उन बहरानों और परेशान कुन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है जिनका आलमी सतह पर मुस्लिम रियासतों और मुसलमानों को सामना है। सऊदी अरब ने इस समिट के इनेकाद पर अपनी नाखुशी का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान भी सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कई इलाके मैदान जंग बन गए हैं। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम ना सका। बैरूत के वसत में वाक़े शोहदा स्क्वायर पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ मुल्की सतह पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मैक्रोन हुकूमत की जानिब से पेंशन और दीगर माशी इस्लाहात के खिलाफ पेरिस समेत 250 मकामात पर मुजाहिरों में 10 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हैं, जिनमें तकरीबन तमाम सरकारी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स शामिल हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में दाइशी दहशतगर्दों को मुंतकिल और इनकी हिमायत कर रहा है। अफगानिस्तान में पहले से ही 4000 दाइशी दहशतगर्द मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस की सरबराह नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी सदर ट्रंप के खत को मज़हका खेज करार देते हुए कहा है कि इसने अमरीकी सदर का खत पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है वो मज़हका खेज है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत पर पाक फौज ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जानिबदाराना और शख्सी कार्रवाई करार दिया है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सदर मुमलिकत रहे, मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी है और वो किसी सूरत में भी गद्दार नहीं हो सकते। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे हैं। उन्होंने 40 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत की और मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान में कहा कि अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई है, जबकि केस को उजलत में निपटाया गया है।
افواج پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو آئین پاکستان کے تحت انصاف دیا جائے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد میں خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت انہیں سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا۔ خیال رہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین توڑنے پر کسی سابق فوجی سربراہ یا سابق صدر کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضلع قصور کے علاقے چونیا میں بچوں سے زیادتی کے بعد انہیں قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم سہیل شہزاد کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے 3 دفعہ سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد اقبال نے ملزم کے خلاف کوٹ لکھپت میں جیل میں ٹرائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنایا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزم سہیل شہزاد کو جرم ثابت ہونے پر 3 دفعہ سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ملزم سہیل شہزاد کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید بھی سنائی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر ملائیشیا میں اسلامک کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کے پروگرام کو تبدیل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو کسی کے دباؤ میں اپنا طے شدہ پروگرام تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر ترتیب شدہ پروگرام کے تحت پاکستانی وزیر اعظم کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کرتے، تاہم عمران خان اہم دباؤ کے سبب ملائیشیا میں اہم کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسٹریٹجک امور پر بات کرنے کے لیے میں فروری میں پاکستان کا دورہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی کے دباؤ میں اپنے طے شدہ پروگرامز تبدیل نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اس سے پاکستان کے استقلال پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو فون پر وزیر اعظم مہاتیر محمد سے معذرت کی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے 1 جنوری 2020 سے گیس صارفین کے لیے قیمتوں میں 221% تک اضافے کی تجویز دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ اضافے کا مقصد گیس کی 2 کمپنیوں کے لیے درکار 40 ارب روپے کے اضافی فنڈز جمع کرنا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو بھیجے گئے 2 الگ الگ فیصلوں میں ریگولیٹر نے مقررہ قیمت میں تقریباً 13% 82 روپے فی یونٹ اضافے کا کہتے ہوئے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ SNGPL کے لیے 707 روپے فی یونٹ کا تعین کیا ہے، جس سے کمپنی کے آئندہ 6 ماہ کے لیے 30 ارب روپے سے زائد کی اضافی آمدنی جمع ہوگی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم ممالک کی ایک سمٹ کے لیے 20 ریاستوں کے رہنما جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سربراہی اجلاس میں ان بحرانوں اور پریشان کن موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے جن کا عالمی سطح پر مسلم ریاستوں اور مسلمانوں کو سامنا ہے۔ سعودی عرب نے اس سمٹ کے انعقاد پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ پاکستان بھی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا۔ اس سمٹ میں ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، ایران اور قطر کے رہنماؤں سمیت دنیا بھر کے 400 سے زائد مسلمان دانشوروں اور اسکالرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا اسلام کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرے۔ 2019 کوالالمپور سربراہی اجلاس 18 سے 21 دسمبر تک دارالحکومت سنگاپور میں منعقد ہوگا، جس میں 7 مختلف شعبوں بشمول ترقی اور گورننس، یکجہتی اور اچھی نظام حکومت، ثقافت، شناخت، انصاف اور آزادی، امن، سلامتی اور دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے انتظام کے شعبوں میں مسلمانوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 4 روزہ سربراہی اجلاس کے مقاصد اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے، مسلم دنیا کے مسائل کے لیے نئے اور مؤثر حل تلاش کرنے، مسلم اقوام کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے کردار ادا کرنے اور اسلامی رہنماؤں، دانشوروں، سائنسدانوں اور مفکرین کے درمیان عالمی نیٹ ورکس بنانے کے ہیں۔ 2019 کوالالمپور سربراہی اجلاس کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب تک دنیا کے 52 سربراہوں، سیاسی سفارتکاروں اور سیاستدانوں نے اس اجلاس میں حصہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایشیا ٹائم نے کہا ہے کہ سربراہی اجلاس میں شریک تمام رہنما سیاسی اسلام کے حامی ہیں اور مسلم دنیا کو بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ کوالالمپور سمٹ جو مہاتیر محمد کی تجویز ہے، عالم اسلام کے چیلنجوں کو پیش کرنے کی کوشش میں ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر رجب طیب اردگان بھی اس 4 روزہ سمٹ سے خطاب کریں گے، جس کا آغاز بدھ کی رات عشائیے سے ہوگا اور یہ ہفتے کو اختتام پذیر ہوگا۔ ایرانی صدر حسن روحانی اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمید الثانی بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔
ایشیا ٹائم کے مطابق اس اجلاس میں سعودی عرب کا کوئی نمائندہ حصہ نہیں لے گا۔ ملائیشیا کے وزیر برائے مذہبی امور یوسف مجاہد روا نے کہا ہے کہ کوالالمپور سمٹ اسلام کے حقیقی پیغام یعنی امن کو پہنچانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کی فراہمی کرے گا، جس میں شریک فریقین انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستانی نیوز ایجنسی کے مطابق کوالالمپور سربراہی کانفرنس اسلامی دنیا کے مسائل کے بارے میں نئی حکمت عملی اور مؤثر حل پیش کرنے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے اور آئندہ اسلامی کانفرنس میں اس کے نتائج پر تبادلہ خیال کرنے سمیت ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ ملائیشین اخبار نے کوالالمپور سمٹ سے متعلق اپنی رپورٹ میں اس بین الاقوامی پروگرام کو ایک فورم کے طور پر مسلم دنیا کے معاملات پر توجہ دینے اور ان کے لیے نئے حل تلاش کرنے کا ایک پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 20 مسلمان ملکوں کے رہنما اور نمائندے ملائیشیا کے دارالحکومت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظات کے سبب پاکستان اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم سعودی عرب نے اسی صورت میں اجلاس میں شرکت پر حامی بھری تھی کہ اگر اسے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سائے میں منعقد کیا جاتا۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دفتر سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ کچھ ناقدین کا یہ ماننا بالکل غلط ہے کہ ہم مسلم دنیا میں کوئی نیا دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمٹ مذہب یا مذہبی معاملات پر بحث کے لیے پلیٹ فارم نہیں، بلکہ اس میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے کئی علاقے میدان جنگ بن گئے ہیں۔ نئی دہلی میں ہونے والے مظاہرین مشتعل افراد کی جانب سے بسوں میں توڑ پھوڑ اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جبکہ پولیس چوکی اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی دہلی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 12 پولیس اہلکار سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج میں 6 ہلاکتیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب کلکتہ اور تامل ناڈو میں بھی ہزاروں افراد متنازع قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، جس کے نتیجے میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں ہوئی۔ بھارتی ریاست آسام کے چند علاقوں سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، تاہم موبائل انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ علاوہ ازیں شہریت کے متنازع قانون پر سوشل میڈیا پر پوسٹ کے الزام میں 113 افراد کو بھی بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی اور اتر پردیش میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء کے خلاف طاقت کے بے جا اور غلط استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سمیت متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھارت میں سفر کرنے سے گریز کرے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بیروت کے وسط میں واقع شہداء اسکوائر پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ خبر سے ادارے کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب مظاہرین نے شہداء اسکوائر تک پہنچنے کے لیے پل عبور کرنے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ اس دوران پولیس اور فوج نے بلوائیوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ واضح ہے کہ لبنان میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ وسط اکتوبر سے جاری ہے اور مظاہرین اشرافیہ کا مسلسل حکومتوں میں رہنے، مالی بے ضابطگیوں اور سرکاری خزانے کے بے جا ذاتی استعمال کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ لبنانی وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں اور ابھی تک نئی حکومت تشکیل نہیں پا سکی ہے۔ خیال رہے کہ رواں ہفتے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے لبنان میں جاری مظاہروں میں امریکی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ لبنان میں ہونے والے کسی بھی طرح کے عوامی مظاہروں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے خلاف ملکی سطح پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ میکرون حکومت کی جانب سے پینشن اور دیگر معاشی اصلاحات کے خلاف پیرس سمیت 250 مقامات پر مظاہروں میں 10 لاکھ سے زائد افراد شریک ہیں، جن میں تقریباً تمام سرکاری شعبوں سے تعلق رکھنے والے ورکرز شامل ہیں۔ فرانس میں پینشن اصلاحات کے خلاف ہزاروں شہری رواں ہفتے سے سڑکوں پر ہیں۔ ٹرینیں اور میٹرو سروس بند ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ احتجاج کے پیش نظر ایفل ٹاور کو غیر معینہ مدت کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کی سربراہ نینسی پیلوسی نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے
کہ اس نے امریکی صدر کا خط پورا نہیں پڑھا ہے، لیکن جتنا پڑھا ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ امریکی کانگریس کی سربراہ نینسی پیلوسی نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے امریکی صدر کا خط پورا نہیں پڑھا ہے، لیکن جتنا پڑھا ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکی صدر اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو لکھے گئے 5 صفحات پر مشتمل خط میں کہا تھا کہ ان کے مواخذے کی کوشش امریکہ کی جمہوریت کو تہس نہس کر دے گی۔ امریکی صدر نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو لکھے گئے اپنے خط میں اپنے مواخذے کی کوششوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تاریخ آپ کے خلاف سخت فیصلہ دے گی، آپ امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق آج ووٹنگ ہوگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔